मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब उम्मीद मेरी। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजूर हूँ मजबूर नहीं। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। हज़रत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा सुबह के वक्त अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पुरनूर चेहरे पर खुशी के आसार थे। सहाबा इकराम ने सबब पूछा कि या रसूलल्लाह, आपके मुबारक चेहरे पर खुशी के आसार हैं। तो फरमाया, अल्लाह ने पैगाम भेजा कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आपका जो उम्मती आप पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं उसके लिए 10 नेकियां लिखूंगा, उसके 10 गुनाहों को मिटा दूंगा, उसके 10 दराजात को बुलंद फरमाऊंगा और इतनी ही रहमत भेजूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। कोशिश कीजिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। बेपनाह दुरूद पाक की बरक़ात हैं। जैसा कि हमने आज सुनी है, एक फजीलत के एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह पाक 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है, 10 दराजात अल्लाह पाक बुलंद फरमाता है और इतनी ही अल्लाह पाक रहमत भी अता फरमाता है। यूं कि ये कि दुरूद पाक वो है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के हिसार में बंदे को कर ले। तो नियत कीजिए, इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दर गुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला। प्यारे प्यारे मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ये प्यारी प्यारी सिफ़ात को बयान किया गया। हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें रहमतुल लिल आलमीन नबी का उम्मती बनाया है। रहमतुल लिल आलमीन नबी का उम्मती होने के नाते मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें भी रहम दिल होना चाहिए। जी हाँ, रहम दिली अल्लाह पाक हमें भी नसीब फरमाए। प्यार हो, मोहब्बत हो, भाईचारगी हो, एहसास हो, एहसान हो, इसके अलावा मेहरबानी के जज्बात, ये प्यारा प्यारा दीन हमें सिखाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तालीमात हमें बताती हैं। देखिए, चाहे इंसान हो या कोई भी जानवर हो, भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, नन्ही नन्ही चींटियां ही क्यों ना हो, हमें तो हर एक के साथ एहसास करने का कहा गया, रहम दिली का हमें दर्स दिया गया। जी हाँ प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मखलूक खुदा कोई भी है, उसके साथ हमें रहम दिली के साथ ही पेश आना है, उन पर शफकत करना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी तालीमात में से है। एक रिवायत सुनते हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलुल जन्नता हत्ता तराहमू। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक आपस में रहम दिल ना हो जाओ। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने इस पर अर्ज की, कुल्लुना रहीमुन,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب ہی رحم کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب یہ نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے دوست پر رحم کرے، بلکہ اس سے مراد رحمت عامہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی تمام مخلوق، انسان، جانور، مکھی، چیونٹی، سب کے ساتھ رحم دلی کرنا، رحم دل ہو جاؤ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسے کہا جاتا ہے رحم دلی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہمارے اس پروگرام میں معذور ہوں مجبور نہیں، رحم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، رحم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک جسے نصیب کر دے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی رحم دلی نصیب فرمائے۔ رحم کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے پیارے پیارے رکن شورا حاجی فضائل زیدہ مجدہ سے انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے سنیں گے۔ اللہ پاک حاجی صاحب کا بھی اقبال بلند فرمائے۔ حاجی صاحب ابتداً آپ کا تو شکریہ ادا کریں گے، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت عطا فرمائے، بلکہ پروگرام آپ کا ہے، مجھے حاضری کا موقع ملتا ہے۔ حاجی صاحب رحم، اس حوالے سے ہم آپ سے سننا چاہیں گے، رحم ہے کیا؟ رحم تو ایک واضح چیز ہے جس کو بھی کہیں، لیکن اس کو تھوڑا آسان کریں تو مثال کے طور پر ترس کھانا۔ ترس۔ اب یہ ایک باطینی صفت ہے۔ دیکھیں اللہ پاک کو اس بندے سے محبت ہے جو اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے، اور مخلوق کو فائدہ کون پہنچائے گا؟ جس کے دل میں رحم ہوگا۔ رحم ہوگا۔ بھوکوں کی بھوک کا احساس کس کو ہوتا ہے؟ جس کے دل میں رحم ہوتا ہے۔ پیاسوں کی پیاس کا احساس کس کو ہوتا ہے؟ جس کے دل میں رحم ہوتا ہے۔ مصیبت زدے کی مصیبت کا احساس، تکالیف میں جو مبتلا ہے اس کی تکلیف کا احساس اس کو ہوتا ہے جس کے دل میں رحم ہو۔ تو رحم ایک بہترین صفت ہے، جس کو یہ رحم نصیب ہو جاتا ہے نا، اس کی گفتگو بڑی نرم ہو جاتی ہے، اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے، اس کی گفتگو نرم ہوتی ہے، وہ اپنے آپ پر کوئی داغ نہیں لگنے دیتا۔ ہاں، رحم بہترین ایک صفت ہے۔ اور دیکھیں کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب۔ ہمارا رب سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہمارا رب ہے۔ رحیم یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، سبحان اللہ۔ رحم فرمانے والا۔ رحمان یہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے، نعمتیں عطا کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یا ارحم الراحمین، یعنی سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا، بلکہ ارحم الراحمین کو تو اسم اعظم بھی کہا گیا کہ جو کوئی 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین پڑھ کر دعا کرے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہمارا رب ہے، اور اللہ پاک کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ پاک نے زمین پر اتارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں کہ جانوروں کی بچوں سے محبت، وحشی جانور ہوتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو مار نہیں دیتے، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں۔ پرندے اپنے بچوں کی، اپنے انڈوں کی حفاظت کرتے ہیں، بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ یعنی دنیا بھر میں جتنی بھی محبتیں، الفتیں، ہمدردی، مدد، یہ جتنا کچھ بھی ہے نا، یہ وہ ایک رحم کا جو حصہ ہے نا، یہ وہ ہے ساری دنیا کا، چاہے وہ چرندے ہو، چاہے وہ پرندے ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، جس پر جتنا رحم اور جو ہوتا ہے یہ ایک حصہ ہے۔ اچھا، بقیہ 99 حصے اللہ پاک نے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہیں، سبحان اللہ، کہ ان 99 حصوں کے سبب اللہ پاک اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اللہ بروز محشر جب اعمال تلیں گے تو ایک شخص کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی کہ اگر اس کو ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے۔ واہ، اب اس وقت کیسا احساس ہوگا آدمی کو، اللہ، یار ایک نیکی، ابھی تو مسکراؤ تو صدقہ، نیکی، صدقہ دے دو، نیکی ہے نا، درود شریف پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، نیکی، درود شریف پڑھیں، نیکی، سبحان اللہ کہیں، نیکی۔ بروز محشر کیسا احساس ہوگا، یار ایک نیکی ہوتی تو میں جنت میں چلا جاتا، اب ایک نیکی کی وجہ سے رکا ہوں۔ اللہ پاک فرمایا گیا بندے جا محشر میں اگر تجھے کوئی نیکی دیتا ہے تو لے کر، بندہ بڑا خوش ہو جائے گا، بولے ایک نیکی یہ تو کوئی بھی دے دے گا۔ ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، جاننے والوں کے پاس جائے گا۔ اب وہ دن تو وہ دن ہوگا، سب کہیں گے کہ ہمیں خود نیکی کی ضرورت ہے۔ ماں کہے گی تیری اتنی خدمت کی، تجھے اتنا بڑا کیا، ہاں تجھے پالا پوسا، آج تو مجھے نیکی کی ضرورت ہے۔ باپ کہے گا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہیں کیا، راتیں جاگی، کما کر کھلا کر تجھے اتنا بڑا کیا، سب کچھ دیا، آج تو مجھے نیکی کی ضرورت ہے، تو نیکی دے۔ کوئی نیکی نہیں دے گا، یہاں تک کہ وہ بندہ مایوس ہو جائے گا کہ مجھے نیکی نہیں ملے گی۔ پہلے بڑی خوشی تھی کہ ایک نیکی کہیں سے بھی لے آؤں گا، اب وہ ہو جائے گا مایوس کہ یار ایک نیکی کوئی نہیں دے رہا۔ اب وہ مایوسی کی حالت میں لوٹ رہا ہوگا، ایک شخص اس کو ملے گا، کہے گا کیوں پریشان ہو؟ وہ کہے گا بھائی ایک نیکی نہیں ہے، ایک نیکی مل جائے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔
وہ شخص کہے گا بھائی تیرے پاس ایک نیکی نہیں ہے اور میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، اب ایک نیکی سے میں جنت میں نہیں جا سکتا، میں بڑا گناہ گار ہوں، تو میری نیکی لے لے، تو چلا جا جنت۔ ہائے ہائے اب جو اس کی خوشی کی انتہا ہوگی، اللہ خوشی خوشی آئے گا رب کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک کو سب پتہ ہے، سبحان نیکی مل گئی، نیکی مل گئی۔ اللہ پاک فرمائے گا بندے تجھے نیکی دی کس نے؟ فلاں نے۔ اللہ پاک فرمائے گا بلا، اس شخص کو لایا جائے گا تو اللہ پاک فرمائے گا تو نے اس کو نیکی دی؟ کہاں یا رب میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، میں تو جنت میں جاؤں گا نہیں، یہ ایک نیکی اس کو مل جائے یہ جنت میں چلا جائے، اس کا بھلا ہو جائے یہ جنت میں چلا جائے۔ اللہ پاک فرمائے گا تو بندہ ہو کے رحم کرتا ہے، میں تو رب ہوں، رب ہوں، میں تو رب ہوں، دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک دونوں کو اللہ جنت میں اکبر، اللہ داخل فرما دے گا۔ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہمارا رب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آپ آئے نا، بے شک، تمام عالم کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا سب عالم ہے، ماں سوائے رب کے سب عالم، سب عالم ہے۔ اب اس میں انبیاء، ملائکہ، جنات، انسان، درندے، پرندے، نباتات، جمادات، یعنی وہ چیزیں کہ جن میں جان نہیں ہوتی، بے جان چیزیں، یہ ساری چیزیں آ گئی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے رحمت ہے۔ مومنین کے لیے بھی رحمت ہے، دنیا میں غیر مسلموں کے لیے رحمت ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور مومنین کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ان پر جو ایک عذاب نہیں آ رہا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہی ہے۔ ان کے چہرے مسخ نہیں ہوتے، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہی ہے۔ ان کو زمین میں نہیں دھسایا جا رہا، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت دیکھیں کہ سب کو گھیری ہوئی، آپ نے سب پر رحم فرمایا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحیم ہے، ان کا بھی ایک صفاتی نام رحیم ہے نا۔ تو ان کے امتی ہونے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ایک امتی کو بھی رحم دل ہونا چاہیے، اللہ کے بندوں پر رحم کرنا چاہیے، جانوروں پر رحم کرنا چاہیے، چیونٹیوں پر رحم کرنا چاہیے، جی ہاں چیونٹیوں پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے گھر میں چونٹیاں نظر آتی تھی، تو آپ جو سوراخ تھے نا معمولی معمولی، اس میں روٹی کھانا رکھ دیا کرتے اور پھر کہتے کہ یہ چونٹیاں ہیں اللہ کی مخلوق ہے، اب یہ رزق کی تلاش کے لیے باہر نکلے گی، ابھی جب باہر نکلے گی تو ان کو تو نہیں پتا، کسی انسان کے پاؤں کے نیچے آ جائے گی، کسی جانور کے پاؤں کے نیچے آ جائے گی، تو میں ان کا کھانا ان کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ ان کو باہر نہ آنا پڑے، تاکہ یہ روندی نہ جائے، تاکہ یعنی چیونٹیوں پر رحم دے کے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نا، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، چین میں۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ دینا وہ نیک ہے، سبحان اللہ، چونٹیوں کا احساس رکھنا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک مرتبہ اپنے گھر پہ تھے، نچلی منزل پر تھے، وہاں سے آپ اوپر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ چونٹی رینگ رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ میں نیچے بیٹھا تھا، لگتا ہے اس دیوار سے آ گئی ہے، تو اب یہ بے چین ہے، تو اس کو میں اس کی جگہ چھوڑ کر آتا ہوں۔ آپ اوپر سے نیچے تشریف لائے اللہ، اور اس چونٹی کو اس جگہ پر جہاں تشریف فرماتے وہاں پر اس کو چھوڑا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو کیلے دیے امیر اہل سنت کو، تو آپ نے دیکھا کہ اس پر ایک چونٹی جو ہے نا یہاں وہاں بھاگ رہی تھی، تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ فوراً جاؤ جہاں سے کیلے لیے نا وہیں اس کو چھوڑ کر آؤ، لگتا ہے اپنے قبیلے سے جدا ہو گئی ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، اس کو وہاں پر چھوڑ کر آ جاؤ۔ ایک مرتبہ امیر علیہ سنت بیسن یہ پر احساس ایسا کس طرح نصیب ہو جائے، یہ رحم ہے، کیسی پیاری صفت ہے قبلہ شیخ طریقت امیر سنت کے حوالے جیسے آپ فرما رہے ہیں، بزرگان دین کا تو یہ طریقہ کار رہا ہے، تو یہ نصیب کیسے ہو جائے؟ یہ ہے نا رحم، یہ نرم دل سے، جب یہ دل کی نرمی ہوتی ہے، دل کی سختی جو ہے نا یہ بری ہے، دل کی سختی، تکبر، بغض، کینہ، دین سے دوری، تلاوت کلام مجید نہ کرنا، موت کو یاد نہ کرنا، قبر کا پیش نظر نہ ہونا۔ جب قبر پیش نظر ہوتی ہے، موت سامنے ہوتی ہے، قبر میں اس کو پتہ ہے کہ عذاب ہے۔ ایک شخص تھا، وہ پرندوں کو کھلاتا پلاتا نہیں تھا، ان کو تکلیف پہنچاتا، نہ چھوڑتا تھا نہ کھلاتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو بہت سارے پرندے جمع ہو گئے اور سب شور کرنے لگے۔ جب اس کو قبر میں اتارا نا تو غیب سے آواز آئی کہ پرندوں کب تک شور کرتے رہو گے، اب جاؤ تمہارے حوالے اس کو کیا۔ اللہ اکبر، گدھے پر، دراز گوشت پر اس کو مار رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے ظالم ہوتے ہیں، ظالم ہی ہوگا نا، جس کے دل میں رحم نہیں ہوگا وہ ظالم ہوگا، کہ پیٹھ پر زخم کرتے ہیں۔ یہ گدھا جو ہے یہ اس کا مال کھینچتا ہے نا، مزدوری کرتا ہے، تو پیٹھ پر زخم کرتے ہیں اور زخم پر چابک مارتے ہیں، تو جب اس کو تکلیف زیادہ ہوگی تو زیادہ بھاگے گا، زیادہ کھینچے گا۔ ایسے بے رحم بعض ایسے ہوتے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے، یہ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ مکھی کے پاؤں میں جو ہے نا وہ باندھتے ہیں دھاگا،
مکھی پکڑتے ہیں، اس کے پاؤں میں دھاگا باندھتے، اب وہ اڑتی ہے، اب یہ کھینچتے ہیں، اب یہ مزے لیتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کوئی بہت بڑا نام گزرا ہے دنیا میں کہ انہوں نے چڑیا کے پاؤں میں باندھا تھا، اور چڑیا گھونسلے میں جاتی کھینچ کر نکالتے۔ اب آپ بتاؤ اگر کوئی پاؤں باندھ کر کھینچے تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی، مکھی کو تکلیف نہیں ہوتی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ کس سے اپنا درد بیان کریں گے سب؟ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، ہمیں تو اگر کوئی تکلیف پہنچے گی ہم تو اپنی اس تکلیف کو کسی کے اگر رکھ دیں گے، بیان کریں گے نا، بچہ بھی ہمارا ہو تو وہ بھی رو کر اپنے الفاظ میں، اپنے رونے کے الفاظ میں بتا دے گا۔ زبان ہے تو ہم کسی کو، یہ وہ مخلوق ہے جو گدھا ہو، چڑیاں ہوں، چیونٹیاں ہوں، مکھیاں ہوں، یا یہ اس طرح کے جانور جو چل پھر رہے ہوتے ہیں، بے زبان ہے، یہ کس سے جا کر اپنا درد بیان کریں کہ ہمیں یہ کیا تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اللہ اللہ یہ اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ ان کا بھی رب ہے، ہائے ہائے ہائے، ان کا بھی رب ہے۔ بے اور شک، جو زخمی دل ہوتے ہیں نا ان کی ڈائریکٹ سنی جاتی ہے۔ اللہ، تو اس شخص کی بھی آگے جا کے ٹانگ ٹوٹ گئی، جو میں بتا رہا تھا چڑیا کو جو کھینچ رہا تھا، اس شخص کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ ہیں، کتنے بڑے بزرگ ہیں، اپنے وقت کے مجتہد تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے بڑی تصانیف لکھی، اور کمال یعنی تصوف میں جو ان کی تحریر ہے، احیاء العلوم، منہاج العابدین، دلوں کو ذہنوں کو بدلنے والی کتاب، اور کیا ان کی تحریر اور کیا تاثر، اور کتنے نیک اللہ کے بندے۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کیا ہوا، تو کہا کہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میں لکھ رہا تھا تو ایک مکھی ہے نا اڑتی ہوئی آئی، قلم کی نب پر بیٹھ گئی، اور پیاسی تھی، انک سے پیاس بجھا رہی تھی وہ اپنے، تو انک سے پیاس بجھا رہی تھی، میں نے ہاتھ روک دیا، ہاتھ چلایا نہیں ورنہ مکھی اڑ جاتی، ہاتھ روک دیا میں نے کہ وہ اپنی پیاس بجھا لے، تو اس نے پیاس بجھا لی اور اڑ گئی۔ اللہ پاک نے اس سبب سے مجھے بخشا، اس سبب سے بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ رحم دلی ہمیں نصیب فرمائے۔ یقین کیجئے دل کر رہا ہے رکن شورا گفتگو کرتے جائیں اور ہم گفتگو سنتے جائیں۔ یہ اتنا پیارا ٹاپک ہے، اتنا پیارا ٹاپک ہے۔ میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ یہاں سے آگے نہ بڑھیں، جدا نہ ہوں، بلکہ اسے مکمل دیکھیے۔ ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی ہوتے ہیں، آئیے ہم اپنے آج کے مہمان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو آپ اپنا تعارف کروائیے نا، کیا نام ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام تنویر اتاری ہے۔ تنویر اتاری، ماشاءاللہ۔ تنویر بھائی کہاں سے ہیں؟ میں یہاں کراچی کے علاقہ منظور کالونی سے۔ اچھا، منظور کالونی سے ہیں، ماشاءاللہ۔ تنویر بھائی، ہاتھ میں چھڑی ہے، کیوں آپ نے ہاتھ میں چھڑی رکھی ہے؟ چھڑی رکھنے کی بنیادی وجہ تو ظاہر نابینا پن، جی، جو بلائنڈنس ہے، اسی وجہ سے چھڑی ہاتھ میں رکھی گئی ہے، لیکن یہ شروع سے نہیں، یہ ابھی سے شروع، اچھا، ابھی چھڑی لینا اللہ شروع کی۔ اکبر۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ تقریباً 5-6 سال تقریباً ہو گئے کم و بیش۔ اللہ اللہ اللہ۔ پہلے اب بالکل نارمل صحیح نظر آتا جی تھا یا بچپن میں الحمدللہ، کچھ مسئلہ تھا؟ نہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک، نارمل، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تقریباً میری کوئی 15-16 سال کی عمر تک کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا اس کے بعد سے مسئلہ بننا شروع ہوا تھا پھر آہستہ آہستہ نا، اچھا، یعنی پہلے رات میں کم نظر آنا شروع ہوا، اندھیرے میں کم نظر آنا شروع ہوا، پھر یہ مسئلہ بڑھتا گیا، تو اس طرح کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ دن کی روشنی بھی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ کوئی بیماری تھی یا اس کے پیچھے کیا کوئی حادثہ تھا؟ ہوتا ہے نا کبھی اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ کر کے نظر چلی جاتی ہے، یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ یہ کیا حادثہ پیش آیا کہ آپ کی نظر چلی گئی؟ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، بالکل نارمل سب کچھ چل رہا تھا، اچھا، کوئی کسی طرح کا کوئی تھا ہی نہیں کہ نظر کمزور ہو جائے گی یا کچھ ہوگا۔ بس اچانک ایسا ہوا تھا کہ پہلے رہتے تھے ہم لوگ پنجاب میں،
یعنی کہ کراچی میں شروع سے نہیں ہوں، پہلے پنجاب سے میرا تعلق ہے. پنجاب سے. ہاں جی، ایک گاؤں میں وہاں پر میری رہائش تھی، وہیں پر رہتا تھا، پڑھتا بھی تھا. الحمدللہ میٹرک وہیں سے کر کے میں آیا ہوں. وہاں پر یہ تھا کہ عمر بھی تھوڑی کم تھی، 14 15 16 سال کم و بیش. دوستوں کی گیدرنگ تھی اور ماحول بھی ایسا نہیں تھا، تو بس وہ شوق پیدا ہوا نا دوستوں کے ساتھ شکار کرنے کا، کیونکہ گاؤں کے اندر ہی بہت بڑی نہر ہے وہاں پر ہمارے. اچھا. تو نہر پر جا کر مچھلیوں کا شکار اکثر ہم کرتے تھے. صحیح. تو وہاں پر جا کر یہ شوق ہوا کہ وہاں پر چلیں دوستوں کے ساتھ. اب وہاں گئے، شکار وغیرہ کیا، تو کافی ٹائم ہمیں وہاں پر لگ گیا نا، تقریباً مغرب کے کافی دیر ہو گئی تھی وہاں. جب وہاں سے واپس لوٹنے لگے نا تو اس ٹائم محسوس ہوا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اندھیرا محسوس ہوا کافی زیادہ. اچھا. پہلے میں سمجھا شاید ہو سکتا ہے یہ سب کے ساتھ اسی طرح ہوگا، سب کو نہیں نظر آ رہا ہوگا. لیکن جب چلے تو کبھی کسی میں ٹھوکر لگ رہی ہے، کسی کے ساتھ ٹکر ہو رہی ہے. اب دوست بھی ہنس رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور میں خود پریشان کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے ماجرا. اللہ اکبر. میں نے ان سے بتایا، ان کو دوستوں کو، میں نے کہا یہ میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کچھ. انہوں نے خیر پہلے تو مذاق وغیرہ بنایا کہ تم جان بوجھ کے کر رہے ہو. صحیح، ہاں مذاق کر رہے ہو، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا نا کہ کیا معاملہ چل رہے ہیں. تو خیر کسی بھی طرح سے کر آ کے میں گھر پہنچا. دوستوں نے گھر پہنچا دیا مجھے. گھر پہنچنے کے بعد گھر والوں کو بتایا یہ معاملہ ہوا ہے. اچھا. تو وہ بھی کافی تشویش میں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. انہوں نے پھر چیک بھی کیا. پہلے سمجھ رہے اتفاقی طور پر کچھ ہو گیا، کچھ دیر کے لیے ہوا ہو، لیکن انہوں نے باقاعدہ چیک کیا. پھر مجھے چیک کیا تو پتا چلا واقعی رات میں نظر نہیں آ رہا اندھیرے میں. اللہ اکبر. تو اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ علاج وغیرہ شروع کیا، روحانی علاج بھی شروع کیا. کسی ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئے گھر والے، ہاسپٹل میں بھی لے کر گئے، چھوٹے موٹے تمام ہر جگہ بھی دکھایا، تو کوئی افاقہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد میں یہاں کراچی شفٹ ہو گیا فیملی کے ساتھ. صحیح. تو یہاں پر تعلیم بھی جاری رکھی الحمدللہ. اور پھر یہاں پر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں چیک کرایا. تو انہوں نے جب چیک اپ کیا تو انہوں نے بتایا کہ جو ان کا مسئلہ ہے یہ ریٹینا ڈیزیز ہے ان کی. اچھا. ان کا پردے کا مسئلہ ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ابھی تک میڈیکل میں ہمارے پاس نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. اچھا. اللہ اکبر. اور اس کا جو یہ پرابلم ہے یہ دن با دن بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. اس کی آپ ٹریٹمنٹ کرائیں یا کچھ بھی کرائیں. اور جب یہ عمر ان کی تقریباً 40 کراس کرے گی، 40، تو اس ٹائم ان کی نظر بالکل چلی جائے گی. یہ اس ٹائم بتا دیا تھا. لیکن یہ 40 تو ابھی تک بھی میں نہیں پہنچا ہوں. اچھا. ہاں، تو یہ پہلے ہی میری بس یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا ہے. جو مالک کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. اسی میں اس کی حکمتیں ہیں، کوئی نہ کوئی بہتری ہے اسی میں. الحمدللہ زندگی دی ہے، زندگی گزر رہی ہے، شکر الحمدللہ. اور کوئی معذوری نہیں ہے. سارا جسم سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، پاؤں سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، نعمت کوئی بھی ہے بہت بڑی ہے، یقین کیجئے. جب نعمت نہیں ہوتی اس وقت احساس ہوتا ہے یہ نعمت کتنی بڑی تھی. ہمیں جب بہت ساری نعمتوں کے حصار میں ہوتے ہیں ہمیں شاید قدر نہیں ہوتی نعمتوں کی قدر کیجئے. آئیے ہمارے تنویر بھائی کا ایک ویڈیو پیکیج ہے، دیکھتے ہیں جی. معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری. معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں. نیکی کی دعوت کی دھوم مچاؤں، کرتا رہوں میں مدد دوسروں کی. پڑھتا رہوں باجماعت نماز، سستی نہ ہو دے دے توفیق ایسی. معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے
बंधी सब हो उम्मीद मेरी, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। नेकी की दावत की धूमें मचाऊं, करता रहूं मैं मदद दूसरों की, पढ़ता रहूं बाजमात नमाज़े, सुस्ती न हो दे तौफीक ऐसी, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने पैकेज देखा। तनवीर भाई माशाल्लाह, हमने पैकेज देखा, आप काम भी कर रहे हैं, नमाज भी माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, दीगर दीनी जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उनमें भी नज़र आ रहे हैं। आपसे सवाल है कि आप दावत इस्लामी के दीनी माहौल से कब वाबस्ता हुए? दावत इस्लामी के दीनी माहौल के साथ मुंसलिक हुए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए? जी हाँ। अच्छा। और ये दावत इस्लामी के माहौल में आना, अच्छा, ये भी एक समझ लो कि नहीं था, पहले कोई माहौल ऐसा नहीं था। और ये दावत इस्लामी के माहौल में आना जो था ना, ये सबब बना है मेरा एक ख्वाब। अच्छा। एक ख्वाब था जो मुझे नज़र आया, और उस ख्वाब के नज़र आने के बाद फिर जो मैंने अहद किया और जो फिर दावत इस्लामी के साथ मुंसलिक हुआ जिस तरह से फिर मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाब जो था मेरा टर्निंग पॉइंट बना ज़िंदगी का। और मैं इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। तो बस इसी तरह से था कि दीनी माहौल नहीं था और गुनाहों का इतना एहसास भी नहीं था। अच्छा। तो ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी। तो एक रात सोया तो ख्वाब में इस तरह से नज़र आता है कि जैसे मेरा इंतकाल हो गया और मुझे जो है कफन वगैरह पहना के कब्र में दफना दिया गया है। जब कब्र में दफनाया गया है तो उसके बाद जैसे नकीरैन सवालात करने के लिए आते हैं, तो सवालात बाकायदा वो भी मुझे दिखाई दिए गए। अच्छा। 2 सवाल के जवाब मैंने दिए हैं डरते हुए, तीसरे पर मुझे जवाब नहीं पड़ रहा था मुझसे। अल्लाह। तो जवाब नहीं बना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मुझे मारा गया है। मुझे थप्पड़ मारते इस तरह से मुझे महसूस हुआ। और जैसे मैं देखता हूँ ना पलट कर दूसरी तरफ, तो ऐसा लगता है जैसे आग मेरे कब्र में ऐसे भड़कनी शुरू हो गई है। ये ख्वाब था। इतना खौफ, उसी वक्त आंख खुली, मेरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। सुबह मैंने वो ख्वाब अपने घर वालों को बताया, वालिदैन को बताया, अम्मी को बताया। तो उन्होंने ये कहा कि एक तो अपने गुनाहों से तौबा करो, जो ज़िंदगी गुजारी थी उससे तौबा करो। उसके बाद मुझे जहन दिया गया कि दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले भी सफ़र करते हैं, इज्तिमा भी होता है, आप वहाँ जाओ, उनमें जाओ, वहाँ पर जाकर उनमें दावत इस्लामी वालों की सोबत रहो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेकियां करने का जहन बनेगा। माशाअल्लाह। भाई यही वजह थी कि मैं एक घर के फ़र्द के साथ, वो मुझे अब मेरा हाथ पकड़कर मस्जिद में, मोहल्ले की मस्जिद में छोड़ कर आए। वहाँ पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लामी भाई मिले, मदनी इस्लामी भाई, आज माशाअल्लाह वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में तशरीफ़ फरमा होते हैं। माशाअल्लाह। तो उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने जो मुझे हौसला भी दिया, तसल्ली भी दी, और उसके बाद उन्होंने, ये कहूँगा उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं तो शायद छोड़ जाता, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने दावत इस्लामी के माहौल के साथ जोड़ के रखा मुझे। इज्तिमात में अपने साथ लेके आना, मदनी काफ़िले में सफ़र कराना, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा साथ देते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमारे तनवीर भाई की बातें सुन रहे हैं। यकीन कीजिए ये वाक़तन बसाओ का ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि जहाँ पर बंदा गुनाहों वाली कोई ज़िंदगी बसर हो रही थी, तो कहीं मौका ज़रूर इंसान को मिलता है और चेंज हो जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। बंदे का माहौल, सोबत बहुत असर करती है। नेकों की सोबत, अच्छों की सोबत हमें अल्लाह पाक नसीब फरमाए। एक और पैकेज है, आइए पैकेज देखते हैं जी। मेरा नाम अब्दुल कदीर अत्तारी है और तनवीर भाई से जो है मेरा ज़ाती तौर पे ताल्लुक़ तो तकरीबन जब से गांव से यहाँ शिफ्ट हुए थे उस वक्त से रहा, मगर दीनी कामों के हवाले से सत्तार मस्जिद में मेरा ज़्यादा इनके साथ मिलना मिलाना और काम के हवाले से ताल्लुक़ रहा है। तो इनकी जो यानी स्पेशल पर्सन है ये, इस कंडीशन में भी जिस तरह ये फॉलो करते हैं काम को और जिस तरह दीनी कामों को, मस्जिद के मामलात को लेकर चल रहे हैं, तो ये एक बहुत बाहिम्मत और बाहौसला शख्सियत का यानी एक वो तासुर देते हैं।
اس کے علاوہ نیکی کی دعوت اور قافلوں میں سفر کرنا ہمارے ساتھ، اور مسجد میں جیسے درس و بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ان تمام ایکٹیویٹیز میں جو ہے ان کی بھرپور یعنی ایک قسم کی شرکت ہے۔ ہفتہ وار اجتماعات میں تو الحمدللہ یہ پراپر ہمارے ساتھ تقریباً جاتے ہیں، اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور مدنی قافلے جیسے ہمارے ایونٹ کے خاص طور پہ مدنی قافلے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے ساتھ بھرپور شرکت ہوتی ہے ان کی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمت ہے ان کی کہ اس کنڈیشن میں جو ہے یہ قافلوں میں سفر کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو مزید یعنی دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں لیاقت علی محمد تنویر اتاری کا والد محمد تنویر کو یہ بلائنڈ کا جو مسئلہ ہوا ہے، یہ تقریباً 5ویں کلاس میں جب وہ پڑھتا تھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے وقت یہ کھیل رہا تھا، کمرے کے اندر تھا، رات کو اچانک لائٹ چلی گئی۔ جب لائٹ چلی گئی تو اس کے بعد یہ کمرے سے باہر نہیں آ سکا اور رونے لگا کہ میرے کو نظر نہیں آ رہا ہے، میں کیسے نکلوں۔ پھر اس کی امی گئی وہاں کمرے سے باہر، اس کو لے کے آئی۔ اس کے بعد اسی طریقے سے چلتا رہا، آخرکار پھر میں اس کو کراچی لے کے آیا۔ کراچی میں میں نے سب سے پہلے ہاسپٹل کے اندر اس کو چیک اپ کرایا۔ انہوں نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد یہی میرے کو مشورہ دیا کہ بھئی اس کو جو ہے آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کہ بلائنڈ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ سب خوری ایک بیماری ہوتی ہے جس کو رات کے اندھیرے میں تو نظر نہیں آتا، لیکن دن کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ اور دن کی روشنی میں نظر آتا تھا، ٹھیک ٹھاک کھیلتا تھا، کودتا تھا اور پڑھائی بھی اپنی جاری رکھتا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ سائیڈ سے آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کمزور ہوتی چلی جائیں گی، بینائی جائے گی، جب تک کہ اس کی 50-60 سال عمر ہو جائے گی، جب تک کہ بالکل دونوں آنکھوں سے بالکل معذور ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے جب بولا تھا تقریباً اس بات کو تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ 20 سال پہلے انہوں نے یہ کہا تھا اگر نظر تو جائے گی اس کی، لیکن آہستہ آہستہ سائیڈ سے نظر کمزور ہوتی آئے گی، جب تک اس کی عمر 50-60 سال عمر ہوگی، اور اس ٹائم تک اس کی نظر بالکل جا چکی ہوگی۔ لیکن اس کو جو کام کراؤ گے آپ، سایہ کے اندر کام کرانا ہے، دھوپ کے اندر نہیں چلنے دینا ہے، اس کو دھوپ کے اندر بیٹھنے نہیں دینا ہے، سورج کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ جو بھی کام کرایا جائے اسے سایہ کے اندر بٹھا کے کرایا جائے۔ اور 2 چشمے دیے انہوں نے، ایک چشمہ ایسا دیا جو کہ دھوپ میں آپ چلو گے تو وہ لگا کے چلو گے، ایک چشمہ ایسا دیا جو کہ آپ سایہ کے اندر آؤ گے تو وہاں پر آپ نے لگا کے بیٹھنا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ تقریباً اتنے سال کے بعد بلائنڈ ہونے کا اس کا اندازہ ہے، لیکن احتیاط برتنی پڑے گی۔ دوائیاں بھی کھا رہے تھے، آنکھوں میں دوائیاں بھی ڈال رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے خاندان کے اور دوسرے کام بھی ہیں جو لوازمات ہیں وہ سارے دیکھ رہا ہے۔ ساتھ میں نے دکان بنائی ہوئی ہے چھوٹی سی، میرے ساتھ میرا ہاتھ بھی بٹاتا ہے، کبھی میں آگے پیچھے جاتا ہوں سامان لینے کے لیے جاتا ہوں تو اسی کو دکان پہ بٹھا کے جاتا ہوں، لیکن یہ اپنی دلچسپی سے اور مہارت سے اپنا کام چلا لیتا ہے۔ دعوت اسلامی سے جب سے وابستہ آئے ہیں اس کے اندر بہت چینجنگ آئی ہے، بہت تبدیلی آئی ہے، یہاں تک ہمارا پورا گھر کا ماحول جو ہے نا دینی بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ فیضان مدینہ سے ہم لوگ بھی جاتے آتے ہیں رہتے ہیں، وہاں پر بھی قافلوں میں بھی جاتے ہیں، اور ہمارے آگے گاؤں کے اندر بھی تبلیغ کرتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں فیضان مدینہ کے توسط سے، وہاں پر بھی دینی کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ جب بھی گاؤں جاتے ہیں، ملتان کے گاؤں گاہی ممبڑ ہے وہاں پر یہ جاتے رہتے ہیں اکثر، اور ابھی بھی 1 مہینہ پہلے وہاں گئے تھے، وہاں بہت کچھ کام کیا انہوں نے دینی۔ اس کے بعد سے پھر ہم نے کوشش کر کے اس کو گورنمنٹ جاب دلائی ہے۔ گورنمنٹ جاب میں بھی تقریباً 2009 میں اس کی گورنمنٹ جاب لگی تھی۔ 20 سال کے قریب یا 15 سال کے قریب اتنا ہو گیا ہے اس کو کرتے ہوئے وہاں پر۔ عوام کے لیے یہی ہے کہ انسان کو کوئی مشکلات آتی ہیں انسانوں کے اوپر، لیکن انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور بڑھ چڑھ کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے، دینی کاموں میں حصہ لینا چاہیے، اور جو بھی کوئی کام ہو اس کو یہ اپنے اوپر بیماری کو ہیوی نہ کرے کہ میں بلائنڈ ہو گیا ہوں، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں، لیکن نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اگر اس بیماری کو ہیوی کر لو گے اپنے اوپر کوئی کام آپ نہیں کر سکو گے اور بالکل نکمے ہو کے بیٹھ جاؤ گے، یہاں تک کہ آپ مسجد میں بھی نہیں جا سکو گے۔ لیکن اس چیز کو انہوں نے بالکل وہ اپنے اوپر وہ نہیں ہیوی کیا اگر میرے ساتھ کیا بیماری ہے کیا نہیں ہے، لیکن آپ دینی کاموں میں
अक्सर बढ़ चढ़ के हिस्से लेते थे, जहाँ भी कहीं मीटिंग होती थी वहाँ जाते थे। फिर मस्जिद में बाकायदा 5 वक्त की जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं और फिर आते हैं वहाँ से। और फिर फैज़ान मदीना हर हफ्ते जुमेरात के दिन जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर फिर रात के 11-12 बज जाते हैं आते आते हैं इनको। परेशानी तो फिर ब्लाइंड होने के बाद बच्चे के वालिदैन को होती है, बहुत मुश्किलात होती है, बहुत फिक्रमंद होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर इस बीमारी को हैवी नहीं किया। लेकिन हम परेशान थे आगे किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से जाएगा। एक बंदा तो इसका साथी बन जाएगा, एक बंदा इसको साथ लेके जाएगा, एक बंदा एक साथ ही लेके आएगा, पूरी ड्यूटी करनी पड़ती है उसके साथ। लेकिन इस किस्म का इन्होंने अपने ऊपर नहीं होने दिया और खुद ही जाते थे और खुद ही आते थे, नमाज पढ़ के वापस अपने घर पर आ जाते थे। और फैज़ान मदीना की बड़ी बड़ी बरकतें हैं इनके साथ, जो कि आज तक ये चल रहे हैं और इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। हमारे बाबा अलियास कादरी का बड़ा शुक्रिया है, मेहरबानी है उनकी, उन्होंने इनके हक़ में दुआ दी है और उनकी दुआ हमारे काम आ रही है, जो कि आज तक हम चल रहे हैं। हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है। मेरे रब का बड़ा लाख लाख शुक्र है, इतना दिया है उन बुज़ुर्गों की दुआ से, ईमान से हम समेट भी नहीं सकते उसको। मेरे रब का बड़ा करम है। ये बच्चा मोहम्मद तनवीर माजूर तो ज़रूर है, लेकिन मजबूर नहीं है किसी किस्म की वजह से भी। किसी बीमारी को इन्होंने अपने ऊपर हैवी किया ही नहीं है बिल्कुल आज तक, अल्लाह का शुक्र है। और इसी वजह से हम मुतमईन हैं, रब ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला इस हालत में भी आपने इसके ऊपर मेहरबानी की। एक जो कि अपने बच्चा अपने आप ही चलता है, फिरता है, आता है, जाता है, रिश्तेदारियों में भी आता जाता है, ट्रेन का सफ़र भी करता है, बच्चों के साथ भी लेके जाता है। लेकिन मेरे रब का बड़ा करम है इसके ऊपर, जो कि इसको चला रहा है। करने वाले तो रब की जात है, लेकिन साथ में संभाला हुआ भी है मेरे रब ने। बुरे बंदे दी सोहबत यारो, जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बइये, छिट्टा पैण हज़ारा। माशाअल्लाह हमारे तनवीर भाई दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हुए। इनके वालिद साहब ने फरमाया कि इनकी वजह से घर का सारा माहौल ही अल्हम्दुलिल्लाह दीनी हो गया। तो ये मदनी चैनल के नाज़रीन माशाअल्लाह इनकी ज़िंदगी का एक चेंज और फिर घर का एक दीनी माहौल बन जाना, क्या बात है। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। तनवीर भाई, मैं आपसे आखिर में ये सवाल करूँगा कि जब आपका ये सिलसिला हुआ, जब नज़र आना ख़त्म हुआ, तो क्या ये एहसास पैदा नहीं हुआ कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता? बाज़ औक़ात तो लोग मांगने की तरफ आ जाते हैं, आप घर वालों के आसरे पर बैठ जाते। आपकी वाले साहब तो कह रहे हैं आप चलते फिरते हैं, काम करते हैं, सारे मामलात करते हैं, माशाल्लाह देखा भी हमने, आप दुकान भी चला रहे हैं। तो कभी इस तरह नहीं हुआ दिल किया कि बस मैं अब बैठ जाऊं और कुछ भी नहीं करूं? नहीं, एक्चुअली जब ये एकदम नज़रें जब गई हैं, जब ब्लाइंडनेस हुई, तो उस टाइम तो एक बार लगा था ऐसा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अब ज़िंदगी गुजरेगी कैसे, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की भी सपोर्ट थी और घर वालों की सपोर्ट भी थी। और ये सपोर्ट ही होती है जो कि इंसान को ना सहारा देती है, हौसला बढ़ाती है। वाह, ठीक है। तो वो सपोर्ट थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम जहाँ तक करनी थी, ग्रेजुएशन मैंने किया माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर नहीं आगे तालीम जारी कर सका मैं, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। अच्छा। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ अरसे के बाद ही मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई थी। फिर माशाल्लाह मेरी गवर्नमेंट जॉब हुई, प्लस उसमें ये था कि फिर घर के नीचे शॉप थी, वालिद साहब वहाँ पर होते थे, छोटे भाई भी दुकान पे होते हैं। तो शाम में फिर आने के बाद जो है उस दुकान पे थोड़ा टाइम दे दिया, उनका थोड़ा साथ बढ़ा दिया। गवर्नमेंट जॉब मेरी मेडिकल में है एज अ जनरल वर्कर। अच्छा साहब, माशाल्लाह हमने तनवीर भाई की गुफ्तगू सुनी, पैकेज भी देखा। वालिदैन जब बच्चे को पालते हैं, बच्चा छोटा हो तो समझ में आती है इस तरह के ये रहम का मुस्तहिक है, बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, अपना काम जब करना शुरू कर दे, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि वालिदैन भूलते नहीं हैं। उनकी शफ़क़तें, उनकी मोहब्बतें ये ज़्यादा से ज़्यादा ही रहती हैं। लेकिन जब कोई माजूरी आ जाती है तो उसमें और ज़्यादा तवज्जो हो जाती है। मैं यहाँ पर आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि रहम दिली, इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, यानी किस हद तक चले जाना चाहिए रहम दिली के हवाले से? यूँ समझ लीजिए कि जितना कोई अपने हक़ में रहम दिल होता है उससे ज़्यादा उसके हक़ में हमें रहम दिल होना है। वाह 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 वाह। जैसे मिसाल के तौर पर कोई किसी को तमाचा मारे, जैसे मारना नहीं है, समझाने के लिए, जी जी जी, तो कितना ज़ोर से मारेगा। सही। और वही तमाचा अगर अपने आप को मारना हो तो बिल्कुल।
اس کو تو لگائے گا اپنے آپ، اگر زور سے بھی ہاتھ لائے گا تو یہاں لا کے ہلکا کر لے گا، قریب ہلکا کر دے گا۔ اس سے زیادہ رحم دل ہونا چاہیے۔ اور ایسا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ علیہ والسلام السلام۔ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ بکریوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ صحیح۔ تو ایک مرتبہ ایک بکری جو ہے نا وہ ریوڑ سے بھاگی، آپ اس کے پیچھے تشریف لے گئے۔ اب وہ بھاگتی گئی، کانٹے دار جھاڑیوں سے نکلتی گئی، ایک کانٹے دار جھاڑی میں جا کر اب وہ پھنس گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں مبارک بھی زخمی ہو گئے، اس کے پیچھے تشریف لے گئے تھے آپ۔ پھر اسے کانٹے دار جھاڑیوں سے آپ نے نکالا، پھر اس کے کانٹے آپ نے نکالے، اس کو اپنے کندھے پر رکھا اور آپ رو رہے تھے اور کہا کہ تو خود بھی تھکی، موسیٰ کو بھی تھکا دیا، تو نے موسیٰ کا خیال نہیں کیا تو کچھ نہیں، اپنا تو خیال کر لیتے۔ یعنی اس کو جو تکلیف ہوئی، وہ جو زخمی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس پر رو رہے تھے، یعنی اپنے سے زیادہ دوسرے کی اس کی تکلیف پر رحم کرنا۔ اللہ ماں باپ کے دل میں بھی رحم اللہ پاک نے ہی ڈالا ہے نا، تبھی تو وہ اپنے، میں نے عرض کیا تھا نا پہلے، وہ ایک حصہ بے شک۔ وہ یہی ہے۔ اور جب معذور ہوتا ہے تو جب رحم آئے گا تو اس کی خدمت کوئی کرے گا نا، تو رحم ایک بہت بہترین وصف ہے۔ اور جانوروں پر بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک کتا پیاسا تھا اور وہ کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، پیاس کی شدت تھی اس کی بڑی، تو ایک فاحشہ عورت نے، جو اچھی عورت نہیں تھی، فاحشہ عورت، اس نے دیکھا یہ پیاسا ہے تو اس نے اپنے موزے سے کنویں سے پانی نکالا، موزے میں بھر، اور اس کے حلق میں وہ پانی کے قطرے ٹپکا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ پاک نے اس کے سبب اس کو بخش دیا، اور روز محشر اس کتے کی پیاس بجھانے پر وہ بخشی جائے گی۔ اور ایک عورت جس نے ایک بلی کو قید کیا تھا، کھلاتی بھی نہیں تھی، چھوڑتی بھی نہیں تھی، یہ حدیث پاک میں نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم میں جائے گی، یہ تو کھلایا نہیں اور چھوڑ، وہ بھوک سے مر گئی وہ بلی، یہ تو چھوڑ دیتی، وہ خود سے کھاتی، قید کر دیا، کھانا بھی نہیں دیا، وہ مر گئی، تو اب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رحم مدنی چینل کے ناظرین جانوروں پر بھی کرنا ہے، انسانوں پر بھی کرنا ہے، اللہ ہمیں رحم دلی نصیب فرمائے۔ میں آخر میں ایک سوال آپ سے یہ کروں گا، ماشاءاللہ جیسے ہم نے تنویر بھائی کی گفتگو سنی، ایک خواب بیان کیا اس میں قبر کے حوالے سے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ واقعی یہ خواب ہے بہت ڈرانے والا، ڈرا دینے والا ہے، اگر کوئی سمجھے اور اپنے آپ کو محتاط کر لے اور آخرت کی تیاری کر لے۔ اس میں دو تین باتیں ہیں، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ دو کے جواب دے دیے میں نے، اور تیسرے کا جواب نہیں دیا تو مجھے مار پڑی، انہوں نے یہ محسوس کیا نا، جی، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ربی اللہ، پہلا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، دینی الاسلام، جی، یہ دوسرے کا جواب، تو مغفرت نہیں ہو گئی، بخشش نہیں ہو گئی، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کا جواب دے گا تو بیڑا پار ہوگا۔ بے شک۔ دو جواب صحیح دے دیے لیکن تیسرا جواب نہیں دیا کہ ان کے متعلق کیا کہتا ہے۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی، یہ ہے بھی یہ بات کہ دو سوال کے جواب دے دیا تو جنت کی کھڑکی نہیں کھل جائے گی، جواب اس کا جواب ان کے متعلق کیا کہتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا۔ یہ مختلف صورتیں ہوں گی، کئی شبی دکھائی جائے گی، کئی پردے مدینہ پاک کے درمیان سے ہٹ جائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دکھایا جائے گا، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کی قبر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائیں گے، جو عاشقان رسول ہوں گے، سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اب انہوں نے تو چلے یہ خواب دیکھا، لیکن کیا عذاب قبر کے متعلق ہم نے نہیں سنا، یہ سوالات ہم نے نہیں سنے، اور وہ گناہ ہم نے نہیں سنے جو اس کا سبب بنتے ہیں، اس سوالات میں مشکل ہو جائے گی، ہے نا، گناہ ہے نا، گناہ کے سبب قبر میں بھی مشکل، ہم کیوں وہ گناہ نہیں چھوڑتے، ہم کیوں گناہوں بھری زندگی سے باز نہیں آتے، ہم کیوں نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہم کیوں سنتوں پر عمل نہیں کرتے، ہم کب تک جھوٹ، غیبت، چغلیاں، حسد تک قبر میں لگے رہیں گے، تیری میری میں لگے رہیں گے، کب تک سخت دلی کے ساتھ چلیں گے، لوگوں کے حقوق پامال کریں گے، لوگوں کے حقوق دبائیں گے۔ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ انہوں نے تو خواب دیکھ لیا کہ ہم خواب دیکھنے کے انتظار میں، کیا جتنے دنیا سے چلے گئے وہ خواب دیکھ کر گئے تھے؟ سب کو تو خواب نہیں آیا۔ اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے مدری چینل کے ناظرین، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے اور نیکیوں والی زندگی گزارنی ہے۔ رحم کرے، رحم کرے، رحم کرے، رحم کرو، رحم کیا جائے گا، معاف کرو، معاف کیا جائے گا۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف بھی نہیں کیا جاتا۔ تو رحم کریں پڑوسیوں پر، بچوں پر، جانوروں پر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو بے جان چیزوں پر بھی رحم تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حقیقتاً اللہ پاک سے ہم رحم کی دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں رحم دلی نصیب فرمائے۔ آج رحم کریں گے تو ہم پر رحم کیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، شعبے کا ایک تعارف کیا جاتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
دعوت اسلامی جو خدمت دین کے لیے کم و بیش 80 سے زائد شعبہ جات میں دینی کام کر رہی ہے، انہی شعبہ جات میں ایک نہایت اہم شعبہ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں گنگے، بہرے، نابینا اور دیگر ذہنی اور جسمانی معذور افراد کے حوالے سے دینی کاموں میں مصروف عمل ہے۔ ہفتہ وار اور ماہانہ اجتماعات، تربیتی کورسز، مدرسۃ المدینہ بالغان، یوم تعطیل اعتکاف اور مدنی قافلوں کے ذریعے ان کو دینی تربیت دی جاتی ہے تاکہ یہ بھی معاشرے میں اچھا مقام حاصل کر سکیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب غمی